मैगजीन टुडे से मैं हूं अनस नवाज। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद खान लगारी साहब, जो कि 25 साल से नवाए वक्त के अंदर कॉलम नवीसी करते हैं और उसके साथ साथ ENI न्यूज़ एजेंसी और अब 92 न्यूज़ के अंदर भी कॉलम नवीसी कर रहे हैं। डेरा गाजी खान की जो पॉलिटिक्स है इसके ऊपर बड़ी नज़र रखते हैं और इनके ऊपर बड़ा लिखते रहते हैं। तो आज इनसे हम NA 185 के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे और पिछले दिनों इन्होंने कॉलम भी लिखे हैं, उसके हवाले से भी थोड़ा हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा आपसे कि इलेक्शन हो रहे हैं और इन इलेक्शंस को आप किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं कि आया कि किस तरफ ये जा रहे हैं? बहुत मेहरबानी अनस, आप तशरीफ़ लाए। जो हमारे ये ज़िमनी इलेक्शन है, आपको पता है कि ये मोहतरमा ज़रताज गुल जो PTI से ताल्लुक़ रखती थी, उनको नाअहल करार दिया गया और उसके बाद ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। पहले कुछ अदालती तौर पे कुछ स्टे हुए, उसके बाद फिर बाकायदा एक डेट मुकर्रर की गई। अब इसमें आप देखें कि दो जमातें हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, दोनों ने आपस में बड़े अहद व पैमान किए हुए थे कि हम जमहूरियत की बहाली के लिए और जमहूरियत की मजबूती के लिए इकट्ठे काम करें। अब आपने ये देख लिया कि जमहूरियत की मजबूती के लिए दोनों इक़्तिदार में हैं और अहम सीटों पे बैठे हैं। कोई गवर्नर है, कोई सेनेट का चेयरमैन है, कोई प्रेसिडेंट है और इलेक्शन लड़ रहे हैं। चूँकि अब उनकी मजबूरी ये हो गई है कि मुस्लिम लीग नून इसलिए कि लोगों को ये बता सकें कि जमहूरियत ज़िंदा है, चूँकि PTI ने तहरीक इंसाफ ने चूँकि इसका बाइकाट कर दिया। बिल्कुल ऐसा। अब इसके बाद दोनों जमातों ने ही इलेक्शन लड़ना है और यहाँ पे डेरा गाजी खां का जो इलेक्शन है, इसमें आपको पीपल्स पार्टी भी नज़र नहीं आ रही, आपको मुस्लिम लीग नून भी नज़र नहीं आ रही। इसमें दो कौमें लड़ रही हैं। दो कौमें। और चले कौमों के हवाले से अगर आपने बात की तो इसको मैं क्वेश्चन थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। सबसे पहले मेरा सवाल होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा धड़े बने हुए हैं डेरा गाजी खान के अंदर। ग्रुप हैं, कुछ लिगारी ग्रुप हैं, कुछ और तरह के जो हैं यहाँ पर। क्या ये जो ग्रुप बने हुए हैं NA 185 के हवाले से महमूद कादिर या मुस्लिम लीग नून के साथ मुखलिस हैं? ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका कि यहाँ पे शहर की हद तक जो धड़े हैं, जिसमें सैयद अलीम शाह पहले MPA थे, उनके लिगारी सरदारों से कुछ नाराज़गी हुई। वो ऐसी नाराज़गी कि वो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक आगे जा चुकी थी। बिल्कुल, इलेक्शन भी उन्होंने कंटेस्ट किया। इलेक्शन बिल्कुल, वो आपस में सरदार दोस्त महमद खोसा के साथ उन्होंने एक शहरी इत्तेहाद भी बनाया था पिछले इलेक्शन में, लोगों को याद है। तो उसके बाद एक धड़ा वो है जिसको राज़ी किया गया और मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से मुलाकातें हुई, उनको राज़ी किया गया, चूँकि बिलाखिर हैं तो मुस्लिम लीगी। इसी तरह मुस्लिम लीग के दूसरे धड़े एक जमीयत अहले हदीस है जो हाफिज अब्दुल करीम साहब हैं, बिल्कुल वो भी एक धड़ा है। अगरचे वो मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो एक मजहबी जमात का धड़ा है, लेकिन इनके साथ चूँकि इत्तेहाद रखते हैं, उनको भी हमेशा ये लगारियों से गिला रहा है कि वो सारी सीटें वो ले जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। इस दफ़ा उनको भी राज़ी करने की कोशिश की गई है कि सरदार महमूद कादिर अगर कामयाब हो जाएंगे तो उनको उस सूबाई सीट पे इलेक्शन लड़ाया जाएगा, उसामा अब्दुल करीम को। इसी तरह शहर में हुज़ैफा रहमान साहब हैं जो वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं, उनको वो बिल्कुल नौवारिद हैं, नौज़ायदा हैं सियासत में। उनको शहर में उनकी वो पहचान नहीं है सिवाय इसके कि वो वफाकी वज़ीर मुमलिकत है, ना ही उनका कोई उर्दू बोलने वाले जो है वो शहर में मुस्लिम लीग से एक उनकी दिलचस्पी होती है, चूँकि वो हिजरत करके आए, तो मुस्लिम लीग से उनकी जो दिलचस्पी है वो फिक्री है, क्योंकि वो हिजरत करके यहाँ आए। तो इनकी आपस में भी नाराज़गी और सारे चाहते थे कि हम इलेक्शन लड़ें, सारे चाहते थे इलेक्शन लड़ें। चूँकि लिगारी ग्रुप, पिताफी ग्रुप, अलीम शाह और उसके साथ हुज़ैफा रहमान भी हो गया, उसामा अब्दुल करीम भी, वो भी चाहते थे कि फारम 47 का इलेक्शन है, इसमें तो हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। आपने फारम 47 पहले ही बोल दिया क्या? फारम 47 के, चूंकि पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि फारम 47 के जरिए ही लोगों को जितवाया गया। यहाँ डेरा गाजी खां में भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे सरदार जो है उनकी ऑडियोज भी आम हैं, लोगों ने सुनी होगी, वायरल है कि हमें फारम 47 पे जितवाया गया और अगर आपने वोट ना दिए तो फिर
آپ کا تو ہم پہ کوئی احسان نہیں ہوگا، ایسی باتیں آپ نے سنی ہوگی. تو سارے کے سارے الیکشن لڑنے کا مطلب ان کا یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم فارم 47 پہ ایم پی اے یا ایم این اے بن سکتے ہیں. تو ان کو پھر اکٹھا کیا گیا، ان کو آپس میں میٹنگیں ہوئیں. میرے خیال میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ دلچسپی رکھتے ہیں، مخلص ہیں یا نہیں ہیں. جلسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں جلسے ہو رہے ہیں، جلسے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں دیکھنے کو. تو آپ ان کو بڑا جلسہ کہہ سکتے ہیں. گلی میں ایک جلسہ آیا ہے جس میں 100 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں تو جلسہ ہو گیا. لیکن میرا دل یہ سمجھتا ہے کہ ان کا مخلصی والا شاید وہ بات نہیں ہے. ہاں، ان کے اندر ابھی تک وہ احساس ہے. علیم شاہ کیا بھول سکتا ہے ان کو لغاری سرداروں نے جس طرح مسلم لیگ سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. غصہ تو ہے اس کو. ہاں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو اوپن بھی کہیں بیان نہیں کریں گے، کسی جگہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ساتھ نہیں ہیں. لیکن میں پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی جو دھڑا ہے، جو اندر ہے، وہ اس طرح پورے دل جمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے اپنے کالم میں بھی لکھا کہ ڈاکٹر شفیق پتافی جو کہ حنیف پتافی صاحب کے بھائی ہیں، ان کا جو زور ہے وہ نہیں چل سکا. ایک بڑے بزنس مین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹکٹ نہ ملنے کا فیصلہ ہے، آیا کہ ایک گروپ جو لغاری گروپ ہے وہ متحرک تھا یا کوئی اور باتیں تھیں؟ مطلب وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو؟ انہوں نے تو بڑی کوشش کی نا، ایک بزنس مین کے پاس جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہر کچھ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر بھی نہ لے سکے. دیکھیں جی، یہ ڈیرہ غازی خان میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جب کریک ڈاؤن ہو رہا تھا پی ٹی آئی کے خلاف، اس وقت بھی حنیف پتافی صاحب کا رابطہ ان لوگوں سے تھا جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہو یا کوئی پی ٹی آئی کا نام لے. اس وقت بھی ان کے درمیان آپس میں رابطہ تھا، اور وہ رابطے بڑھتے گئے. اور اب وہ اتنے پر یقین تھے کہ ہم ہر صورت میں اس کا ٹکٹ لیں گے. اور کہنے کو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پنڈی اسلام آباد کے چکر لگا چکے، بڑے لوگوں سے مل چکے. ان کے بھائی شفیق پتافی کا مسلم لیگ سے تعلق تو نہیں ہے، وہ ایک کاروباری آدمی ہے. ملتان میں ان کے کاروبار ہیں، اور جس جگہ پہ رہتے ہیں، اور ہمارے جو اس وقت فیصلہ کار ہیں وہ بھی ان کے کئی شاید ہمسائے ہیں. تو ان کے اچھے تعلقات ہیں. لیکن یہ ٹکٹ نہ ملنا میرے خیال میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ لغاری سرداروں نے ڈیرہ غازی خان کی سیٹ کو اپنی آبائی سیٹ سمجھتے ہوئے یہ سارے لوگ اکٹھے مل کے وہاں گئے. پورا لغاری گروپ، ایم پی اے، ایم این اے، سارے مل کے وہاں پہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. اگر آپ لوگ ہمیں ٹکٹ نہیں دیتے تو پھر ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچتا. ہماری آبائی سیٹ ہے، ہمارے والد لڑتے. حالانکہ اس شہر کی سیٹ پہ، قومی اسمبلی کی سیٹ پہ سردار فاروق خان لغاری کامیاب ہوئے ہیں، لیکن صوبائی سیٹ جو شہر کی سیٹ ہے اس پہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. سردار مقصود لغاری صاحب وہ مرحوم، انہوں نے الیکشن لڑا. سردار جعفر لغاری صاحب نے الیکشن لڑا. سردار جمال خان نے الیکشن لڑا. کوئی بھی اس پہ کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس وقت بھی پتافی صاحب کو اگر ٹکٹ نہیں ملا تو ان کی اپنی نیت بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں. بیک سٹیپ پہ، ہاں بیک سٹیپ پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جلسے تو کر رہے ہیں، لیکن وہ دلچسپی مجھے تو نہیں. ایون کہ میں نے سوال کیا نا حنیف پتافی صاحب سے کہ بھئی آپ کے بھائی نظر نہیں آتے، تو انہوں نے کہا کہ شاید چائنا وغیرہ گئے ہوں، بزنس ٹرپ ہوگا، تو وہ اب ادھر ہی مصروف ہو گئے ہیں. چلے جماعت اہل حدیث کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ان کو راضی کیا جائے گا، خوش کیا جائے گا، یا وعدہ اپنے کالم کے اندر بھی تھوڑا ذکر کیا آپ نے. کس طرح سے اگر ان کو خوش کیا جاتا ہے، اسامہ عبد الکریم کو جو ہے ٹکٹ مل جاتی ہے دوبارہ ایم پی اے کی، تو علیم شاہ صاحب کدھر جائیں گے؟ دیکھیں جی، جو پہلا ان کا جلسہ ہوا ہے جماعت اہل حدیث کا، اس میں سردار اویس خان لغاری بھی تھے، حافظ عبد الکریم صاحب بھی تھے، اور وہاں پہ یہ اعلان کیا گیا کہ ہمارے جو ایم این اے سردار محمود قادر لغاری منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کی خالی سیٹ جو ہے اس پہ اسامہ عبد الکریم کو ٹکٹ دیا جائے گا اور ان کو کامیاب کرایا جائے گا. اب اس کے بعد علیم شاہ صاحب رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی وعدہ تو کیا ہوگا، کوئی ایسے چیزیں تو طے کی گئی ہوں. کیا ممکن وعدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو بلدیاتی الیکشن آگے متوقع ہیں، ان میں ان کو کہیں ضلع کونسل کا چیئرمین بنا دیا جائے، اس کو شہر کا میئر بنا دیا جائے. باتیں ہیں مختلف. لیکن ایک اور چیز بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو لغاری گروپ ہے وہ اپنی سیٹ کبھی چھوڑتا نہیں ہے. کوئی بھی جو ہے ٹکٹ یا کوئی سیٹ خالی ہو تو وہ اپنا امیدوار لے آتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں.
اب بھی جو ہے بہت سارے ہیں، تو دوبارہ لیگری گروپ نہیں آئے گا اس چھوٹی سیٹ کے اوپر کوئی؟ جو محمود قادر صاحب چھوڑیں گے؟ جی جی ہاں، محمود قادر والی سیٹ مجھے نہیں لگتا کہ اسامہ عبد الکریم کو دے دی جائے گی. ایک وعدہ ہے، یہ سیاسی وعدے ہوتے ہیں اور سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے. جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پر جلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف جس طرح زبان استعمال کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ اس وقت بھی مکر جائیں گے. علیم شاہ صاحب کے ساتھ بھی جس طرح ہوا، زیادتی ہوئی، یا وہ ایک شہر کے نمائندہ تھے اپنی جگہ پہ، کہ ان میں بھی ایک خامی ہے کہ وہ صرف اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے جو لوکل لوگ ہیں ان کی بات نہیں سنتے، ان کے مسائل پہ توجہ نہیں دیتے. یہ ان پہ الزام تھا، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ بائیکاٹ نہ کرو، نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جو ہے بائیکاٹ کرو، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ بائیکاٹ کرو. تو اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ بائیکاٹ کرے گا؟ کیونکہ زرتاج گل صاحبہ کا بھی ایک بیان آیا ہے، اور نون لیگ کے اپنے ہم نے دیکھا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں یا یہاں ڈی جی خان کے اندر لوگ ہیں وہ خود بائیکاٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں. کیا ووٹ نہیں مل سکے گا نون لیگ کو؟ میرے خیال کے مطابق جو تحریک انصاف کا کارکن ہے نا، وہ تو اپنی پارٹی کی جو ہدایت ہے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے وہ اس پہ عمل کرے گا. لیکن اس میں چند ایسے جذباتی لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں حصہ لینا چاہیے الیکشن میں اور ووٹ ڈالنا چاہیے پیپلز پارٹی کو. مسلم لیگ نون کو جس طرح بھی وہ نقصان پہنچانا ان کے ذہن میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچایا جائے، ووٹ کاسٹ کیا جائے. وہ بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن اگر وہ لوگ تحریک انصاف کے کارکن نکل آئے باہر تو یقیناً ان کا ووٹ کدھر جائے گا؟ ان کا ووٹ یقیناً پیپلز پارٹی کی طرف جائے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون سے وہ اتنے خوش نہیں ہیں. وہ جو 9 مئی یا جو بھی ہے وہ انہوں نے چونکہ کارکنوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں تو وہ ناراض تو ہیں. مسلم لیگ کے خلاف وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے پی ٹی آئی والے. اچھا، NA-185 ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی دفعہ جو ٹرن آؤٹ رہا نا اوور آل پاکستان کے اندر 55 57 یا اس طرح سے رہا ہے، مطلب راؤنڈ اباؤٹ. تو اس دفعہ اس الیکشن میں کیا لگتا ہے؟ پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو ووٹر ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کتنا ووٹ ہے. وہیں پرانے لوگوں کو انہوں نے ملایا ہوا ہے، نون لیگ کو نون لیگ میں ملایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے جو ناراض ہیں ان کو ملایا جا رہا ہے. ٹرن آؤٹ کتنا رہے گا؟ میرے خیال میں ٹرن آؤٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا. یہ جو 50 آپ کہہ رہے ہیں یہ مختلف جگہوں پہ ہوا ہے، کچھ ایسے علاقوں میں جیسے خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، یا کچھ اور علاقوں میں جہاں ان کو حمایت حاصل تھی، کچھ اداروں کی حمایت حاصل. ہر جگہ پہ ہر صوبے کی اور ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن کی علیحدہ پوزیشن رہی ہے. تو ڈیرہ غازی خان میں محترمہ کو کافی ووٹ ملے اور وہ ووٹ تو خاموش ہے اس وقت. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے ووٹ کاسٹ ہوں گے. 30% سے زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے. 30%؟ ہاں 30%، 35% لگا لیں. یہ اب کھوسا گروپ ہے اور لیگاری گروپ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایون کھوسا گروپ کی جو پوسٹر وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان میں کبھی ہمیں بھٹو نظر نہیں آتا، زرداری نظر نہیں آتا، اور اس کے علاوہ دوسرا جو مسلم لیگ نون ہے اس میں کچھ حد تک ہے. تو کیا یہ جماعتوں کے درمیان الیکشن ہے، یا ایک جاگیرداروں کے درمیان الیکشن ہے، یا قوموں کے درمیان الیکشن ہے؟ دیکھیں انس بھائی، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیرہ غازی خان میں کتنا ووٹ ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ اگر پچھلے الیکشن ہوئے ہیں تو کسی میں 5000 لیے ہیں، کسی نے 6000 لیے ہیں. وہ اب کم ہو کے نہ محترمہ رہیں، اور بلاول صاحب بھی کوئی اتنی جاندار سیاست میرے خیال میں ان کی نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کا اثر بھی نہیں ہے، نہ ان کے ووٹر. لیکن سردار دوست محمد بھی کیا کرے، کس نشان پہ الیکشن لڑے؟ یا تو آزاد لڑتا. اس طرح کچھ پیپلز پارٹی کے ووٹ مل جائیں گے، لیکن وہ نفرت بھی کم بھی تو ہوں گے. ہاں کم بھی ہوئے ہوں گے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ایک ٹکٹ پیپلز پارٹی کا ہو. ان کا تصویریں کسی کی نہیں لگائی، اور وہ سمجھتا ہے چونکہ الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن 2 قبیلوں کے درمیان ہو رہا ہے. آپ کو پارٹیاں نظر نہیں آ رہی. مسلم لیگ کچھ ہے چونکہ ان کی مجبوری ہے، ان کے 6-7 MP ہیں، ان کے 2-3 MNA ہو گئے، ایسے ہی ہے. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور وہ بھی شہری حلقوں میں جہاں پہ اردو سپیکنگ لوگ رہتے ہیں وہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ووٹ ہے جو ان کو ملے گا، چاہے کوٹ چٹا ہے جس میں اردو سپیکنگ لوگ ہیں، چوٹی یا ارد گرد جہاں اردو بولنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک حصہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتا ہے، وہ رہے گا.
خاص طور پہ یہ جو ہمارے اردو بولنے والے لوگ ہیں. اچھا آپ نے کالم کے اندر بھی ذکر کیا کہ بجلی کے کنیکشن کاٹے گئے, ایف آئی آرز دی گئیں, اور کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آرز کاٹی گئیں, بجلی کے کنیکشن کاٹے گئے, اور ہم نے پھر بائی الیکشن بھی دیکھا راجن پور کا کہ لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ کر دی گئی, مطلب لغاری جو سردار ہے بائی الیکشن راجن پور کے اندر بہت زیادہ, ہمیں تو یہی لگتا ہے میری آبزرویشن کے مطابق کہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں. کیا یہ چیزیں لغاری سردار کو جو ووٹ بینک ہے یا جو ووٹر ہے اس کو متاثر کر سکیں گی؟ کیونکہ ڈی جی خان کا ایک پڑھا لکھا ووٹر بھی ہے, اس کو متاثر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. راجن پور کا جہاں تک تعلق ہے وہ کچھ زیادہ میرے علم میں نہیں ہے, میں نے بھی پڑھا ہے کہ اس طرح ہوا ہے. یہ جو ڈیرہ غازی خان کا اسمبلی الیکشن ہے اس میں سردار دوست محمد خان نے میرے خیال میں اپنی تقریر میں یہ الزام لگایا ہے کہ زیادہ بل آ رہے ہیں, کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں, اور تومی کے کوئی پولنگ اسٹیشن ہے ان کے کوٹ شفٹ کیا گیا ہے. یہ الزام انہوں نے لگایا ہے. تو باقی آپ شہر کا سروے آپ بھی کر رہے ہیں, دیکھیں نا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, چلان نہیں ہو رہے, چلان بالکل ہمیں نظر, اور اس طرح پیرا فورس اپنی کارکردگی جو ہے وہ فی الحال انہوں نے سسپینڈ کیا ہے اس کو کہ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو. تو ایک جو اقتدار کا امیدوار ہوتا ہے اس کو یہی حمایت ہوتی ہے نا کہ اس کو مقامی انتظامیہ کی حمایت ہو, اس کو محکموں کی حمایت ہو, اداروں کی حمایت ہو. تو ظفر رحمان ہم دیکھ رہے ہیں, سروے بھی کرتے ہیں, ایون جلسے میں بھی ہم جاتے ہیں, سارا دن ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں, انتخابی جو مہم ہے اس میں نظر نہیں آتے کوئی, مطلب کبھی جلسے جلوس میں یا تو کوئی الیکشن کا کوڈ آف کنڈکٹ, جو الیکشن کمیشن کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں کوئی مسئلہ ہوگا. ویسے تو اپنی جو ہے ایکٹیویٹیز دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے پیجز کے اوپر, لوگ ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, اور ایون کہ جمعے والے دن ان کا ایک جلسہ بھی ہے بڑا. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کو, وہ نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی, حذیفہ رحمان صاحب کو یہ کسی کارنر سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ شہر میں اب آپ ہیں اور آپ کے ساتھ علیم شاہ صاحب ہوں گے اور بس آپ ہی شہر میں ہوں گے. چونکہ لغاری سرداروں نے بھی دیکھ لیا کہ شہر میں وہ پذیرائی انہیں نہیں مل رہی, چونکہ عرصہ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں قومی کے, صوبائی کے, شہر میں ان کو وہ مقبولیت نہیں ہے. وہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے جو شہر میں رہتا ہے, تو ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ جائیں اور کام شروع کریں. اور میرے خیال میں اس یقین دہانی پہ وہ آئے, انہوں نے آتے ہی بڑے جلسے اور لوگوں سے میل ملاقاتیں شروع کی, لیکن اچانک ہی پھر ان کو واپس اسلام آباد جانا پڑا. میرے خیال میں اس کی وجہ بھی لغاری سردار ہی ہے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک ایسا بندہ جس کا کوئی فالوئنگ بھی نہ ہو, جن کو کوئی شہر میں جانتا بھی نہ ہو, اور وہ مسلط ہو جائے قومی اسمبلی کی سیٹ پہ یا صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ. تو میرے خیال میں انہوں نے شکایت کی ہوگی جا کے وزیر اعظم صاحب کو, اور جو قائد مسلم لیگ ہے ان کو شکایت کی ہو, تو وہ دوسرے تیسرے دن ہی واپس چلے گئے تھے. نہیں, اور اس کے بعد پھر وہ آئے, میرے خیال میں کل پرسوں آئے ہیں, ہاں, اور اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے شاید کسی کارروائی پہ ان کو نوٹس بھی دیا ہے. نہیں, وزیر مملکت ہے, اتنا بڑا ایک عہدہ ہے, پروٹوکول ہے جو ہے, یہاں پہ دیکھتے ہیں ڈی جی خان کے اندر بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی حذیفہ رحمان کا پروٹوکول جا رہا ہے. اب اس پروٹوکول ملنے کے باوجود, وزیر مملکت ہونے کے باوجود NA 185 کے اوپر آنا سمجھ سے بالا تر نہیں ہے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لوگ الیکشن لڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا بہت تعلق ہے, میں وفاقی وزیر ہوں, اور اب دیکھیں وفاقی وزیر وہ بن گئے, نہ تو ان کی کوئی شہر کے لیے خدمات ہیں, نہ کوئی قومی سطح پہ خدمات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کن خدمات کے سلسلے میں ان کو وفاقی وزیر بنایا گیا. یہ آج سے پروٹوکول نہیں ہے, یہ اس وقت ہم پروٹوکول دیکھ رہے ہیں جب یہ فورٹ منرو میں لغاری سرداروں کے پاس بھی جایا کرتے تھے, وہاں دعوتیں, اور چوٹی میں بھی دعوتیں ہوتی تھی, وہ ہم اس وقت سے بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن اب جا کے میرے خیال میں لغاری سرداروں کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ ایسا آدمی جو شہر میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کا راستہ روکا گیا.